हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। हर संडे एक काफ़ी लंबी मुद्दत से हमें नकवी साहब वक्त दे देते हैं। उनके लिए उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, मुसलसल उनको पसंद करते हैं। शायद ऐसे भी लोग हों जो हफ्ते में हमारा ये एक ही प्रोग्राम देखते हों, सईद नकवी साहब की वजह से। सईद नकवी साहब के बारे में चूंकि जाहिर है नए लोग भी जुड़ते हैं, नए लोग भी देखते हैं। आज एक थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ आज मैं दोहरा रहा हूं। बहुत लोग आप जानते हैं, बहुत से लोग हो सकता है नई नस्ल के नए लोग होंगे जो हमें शायद पहली बार देख रहे होंगे। नकवी साहब ने अपना सहाफती सफ़र 1964 से शुरू किया, और भारत के बहुत से अखबारों के अलावा उन्होंने बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, बोस्टन ग्लोब और बहुत से अखबारों के लिए भी काम किया है। और दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो अपने ज़माने के, जिनके नाम आज भी इतिहास में बड़े नामों की तरह से दर्ज हैं, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो, लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी, हेनरी किसिंजर, बेनजीर भुट्टो, मोहम्मद नजीबुल्ला, हामिद करजई, शेमोन पेरेज, नेतन्याहू और मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट, उन सब के इंटरव्यूज किए हैं। 110 मुल्कों से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली की लकीरें। आज और इससे अलावा कई बहुत अहम किताबें लिखी हैं। मैं एक बार बता दूं, जो दो चार नाम जो मेरे सामने हैं: द मुस्लिम वैनिशेस, बीइंग द अदर, जिसका तर्जुमा हिंद उर्दू में हुआ था वतन में गैर, और द लास्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, और रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम। ये काम है नकवी साहब के, और एक लंबे अरसे से अब जैसे दुनिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल पूरी ईमानदारी से आपके सामने रख रहे हैं। हमारे चैनल के लिए वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम को आप वक्त दे देते हैं। मैं इस वक्त सीधे सवाल पे जाता हूं। इस वक्त हालत यह है अमेरिका और ईरान की। अब इसराइल का जिक्र तो बहुत ही कम होता जा रहा है। अब अमेरिका और ईरान की हालत यह है कि ट्रंप साहब ने कल कहा, आज रात तक उम्मीद है ईरान से जवाब आने की। वहां से ना जवाब आना था, ना आया। उन्होंने कह दिया किसी दबाव की डेडलाइन पर हम जवाब देने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ हॉर्मुज में जो कुछ हो रहा है, हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से जो कुछ हमले हुए, उसके जवाब में अब यह कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे किसी वेसल पर हमला किया तो इस पूरे इलाके में अमेरिकन एसेट्स को हम टारगेट बनाएंगे। यहां मामला अटका हुआ है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जंग, और खासकर वो जंग जो कि ईरान के साथ लड़ी गई अभी हाल में, ये इसके कुछ थ्रेड्स, कुछ इसके सिरे अभी बहुत दूर तक जाएंगे और इसमें वक्त लगेगा। इस बात को आप मान लीजिए कि जंग का पहला प्लेटफॉर्म ईरान के हक में गया है। ये पहला राउंड जो है वो ईरान ने, दुनिया अचंभे में है कि साहब एक एक मुल्क ने दो सुपर पावर्स, एक ग्लोबल सुपर पावर और एक रीजनल सुपर पावर, उसको अपने घुटनों पे करा दिया। ये एक बहुत बहुत ही बड़ा, लोगों को ये मौजूदा सा दिखाई देता। वो हुआ, लेकिन जैसे कि यूक्रेन में, जहां के पुतिन साहब को अटका रखा है, जंग पुतिन जीत चुके हैं लेकिन उनको अटका रखा है क्योंकि हम ये हाथ उठा के ये कहेंगे नहीं कि हम हार गए, लिहाजा उसको चलाए रखो। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है वेस्ट की, कि ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जब से शुरू हुआ तब से अब तक
ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے گلے سے یہ تمغہ اتار کے اب ہم اپنے گلے میں پہننے والے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل مومنٹ ہے جس کے لیے کہ وہ لرز رہے ہیں ادھر یوکرین میں بھی اور ادھر ایران کے ساتھ بھی. مین وائل اب یہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعے کہ ایران کیوں یہ جنگ جیت چکا ہے. اس کے جو پہلو ہیں وہ میں ابھی پچھلے ہی ہفتے اس کی بات کر چکا ہوں. لیکن یہ سب لنکڈ ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی یہ جنگیں ہیں، ان میں سب میں آپس میں لنکیجز ہیں. مثلا ابھی ایک بہت بڑا بھوچال آیا ہے برطانیہ میں. انگلینڈ ویئر دا سن نیور سیٹس کہا جاتا تھا، جہاں کی سورج کبھی، یہ برٹش امپائر جس میں سورج کبھی ڈوبتا نہیں، یہاں نکلتا ہے تو وہاں ڈوبتا ہے. وہ اس کے ہاں ایک بھونچال، ایک زلزلہ آیا، اور جو ان کے پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، اب یہ آ گیا کہ بھیا وہ اپنی نوکری ان کی خطرے میں ہے. لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ٹوٹلی، یعنی سٹارمر وہ ہے جو کہ بہت ہی نمبروں سے جیت کے آئے تھے 2 سال پہلے، اب ان کی پارٹی بالکل مسمار کر دی گئی ہے. اور جو چڑھ کے آیا ہے اوپر، اس کا نام ہے نائجل فراج، جو کہ سٹیو بینن اور یہ جو ان کے آئیڈیالوگز ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، ان کے ساتھیوں میں سے ہے، ان کے ہم اثروں میں سے ہے. وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا. اور ایک زور، یہ ایک تنظیم چل رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کی جیت کیا تھی. یہ ان دنوں میں انہوں نے غازہ کے اوپر بہت ہی نیوٹرل آوازیں ان کی تھیں، اور شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو ویسٹ بڑا نیگلیجنٹ تھا کہ غازہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ہو گیا، یہ جیت گئے. لیکن جو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بھائی غازہ میں تو غضب ہو رہا ہے، یہ تو ایسا جو ہٹلر نے کیا تھا جرمن اور باقی یہودیوں کے ساتھ، وہ تو یہ تھا کہ ہم نے سنا جب یہ سب ہو گیا ہے، واقع جب ہولوکاسٹ ہو گیا تب ہم تک خبر پہنچی. اور یہاں تو سب نے، ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پہ لائیو اس چیزوں کو ہوتے دیکھا. اور اس میں بھی ٹیلی ویژن کے ایک جرنلسٹ کا ایک خطہ اس کو بھی بہت خراج تحسین کے مشتاق ہے وہ جو کہ جنہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخر میں اب حال یہ ہو گیا ہے، یہ وہی اسرائیل کا لنک جہاں پہ پریتی پٹیل ایک صاحبزادی تھیں، کیبنٹ کی منسٹر تھیں، جو کہ 4 عدد منسٹر ہوئے، پرائم منسٹر ہوئے، بورس جانسن ہوئے، لیز ٹرس ہوئی، اور پھر آخر میں یہ آئے. تو وہ کچھ چل نہیں رہا، وہ معاملہ سب اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہ جو ہو گیا اس میں ان کی پالیسی کیا ہے، اسرائیل کے معاملے میں ان کی پالیسی کیا ہے. ایک وہاں پہ لیڈر تھا جرمی کاربن لیبر کا، اور اس کے خلاف یہ لگایا گیا چارج کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے. اینٹی سیمیٹک وہ کہلاتا ہے ان کی ووکیبلری میں جو کہ اسرائیل کی کرٹیسزم کرے، جو کہے کہ صاحب تم جو کر رہے ہو غزہ میں یہ غلط ہے، تو کہے صاحب یہ تو اینٹی سیمیٹک. اتنا بڑھایا گیا، اتنا کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا، اور اس غریب نے اپنی الگ پارٹی بنائی ہے، اور وہ برطانیہ کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھا 2018-2019 تک. تو یہ اثرات ہیں. اور یہ جو جنگ اس وقت جیتی ہے ایران نے، اس کا بھی یہ اثر ہے کہ کس غلط طرف آپ بھٹک گئے تھے. اب یہ جانے کے ان کے سٹارمر کے اب جانے کے دن آ گئے ہیں.
لیکن جو آنے والا ہے وہ بہت بھیانک ہے. وہ بھی ایک پریشان کن. اور تمام دنیا میں جو ہو رہا ہے، وہاں نتانیاہو، یہاں فراج، یورپ میں جو وکٹر اوربان کی طرح جگہ جو صاحب آئے ہیں وہ بھی رائٹ ونگ کے ہیں، یہ سب ہے. اب رہی بات یہ کس منزل پہ ہے جنگ، جو کہ ایران ایک فیز تک جیت چکا. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ذرا سا جن کے اندر ایک جذبہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، جن میں سے کہ یو اے ای کی، یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایوالو کیے ہیں. یعنی ایک وہ خشوگی کے مرڈر، ایک ان کے اوپر ایک اس کی شکایت تھی، اس کے بعد آپ کو یاد ہو وہ رفیق حریری کو اٹھا لے گئے تھے، کارلٹن ہوٹل میں بند کر دیے گئے تھے. ایک وہ فیز تھا. اب ایک ان کی میچورٹی کا فیز آیا ہے، جو کہ اس میں تھوڑا سا رول چین کا بھی ہے، کہ چین نے کوئی 2 سال پہلے ان کو اور ایران کو بلایا اور ان کے ہاتھ، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ دیکھو اس لڑائی سے فائدہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارا تیسرے کا ہے. تو وہ ایک چیز چل گئی. اب یو اے ای کے اندر ایک مسئلہ ہے. ایک تو یو اے ای کو پہلے سمجھا جائے کہ باقی تو یہ سب ایک گروپ سے، کویت ایک ہے، بحرین ایک ہے، لیکن جو یو اے ای ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 7 چودھری ہیں، چھوٹے بڑے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، یہ سب ان کے گویا چھوٹے چودھری ہیں. مین چودھری جو ہیں وہ ہیں جو کہ ابو ظبی میں ہیں. تو ان کے یہاں ایک تو اندر ڈویژن ہے کہ ہم کیا کریں. مثلا کہ دبئی والے ظاہر یہ نہ چاہتے ہوں گے، تو انہوں نے جو سجا کے ایک جگہ رکھی ہے جو کہ دنیا کی ٹورزم کا ایک اڈا بن گیا تھا، وہ نہ چاہتے ہوں گے کہ رسک لیں، کیونکہ رسک. لیکن ابو ظبی کو فرض کیجئے کہ ان کی وہ جنگ میں ملوث ہیں سوڈان کی، اور سوڈان کی جنگ میں ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. وہ جو اپوزیشن کی جنگ میں وہ مدد کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، بلکہ وہ انہی کے سپانسر کیے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. وہ علاقہ وہ ہے جہاں سونا بہت ہے، اور وہ سونے کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ منڈی ہے. آپ تو گئے ہوں گے دبئی، وہاں پہ جو منڈی ہے سونے کی، یہ سب وہاں کے لیے ان کے ذریعے پروسیس ہو کے جا رہا ہے. تو گویا ان کے فائنینشل اور انٹرسٹ پیدا ہو چکے ہیں. اس انٹرسٹ کو ان کی بقا کے لیے ایک شخص ہے جو کہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے وہ آدمی جس کا کہ رشتہ ہے اسرائیل سے بہت گہرا. اس کا نام ہے ایرک پرنس. ایرک پرنس کون ہیں؟ ایرک پرنس وہ ہیں جو کہ 2010 میں ایک مقدمہ ان پہ چلا امریکہ میں، اور انہوں نے اپنی جا لے لی ابو ظبی میں. وہیں وہ مقیم ہیں ابو ظبی میں. اب یہ غور سے سنیے، ابو ظبی میں انہوں نے شیخ کے لیے 800 کا ایک دستہ، جیسے کہ امریکن ڈیلٹا فورس ہے جو کہ اسپیشل آپریشنز ہیں، اس طرح کی ایک فوج تیار کی اپنے جو وہاں کے مین شیخ ہے. دوستی ان کی کراؤن پرنس سے زیادہ ہے ایرک پرنس کی. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے کی جو فاؤنڈر، پریزیڈنٹ، اونر، پروپرائٹر تھے بلیک واٹر کے. بلیک واٹر کیا ہے؟ جو کہ مرسنری فوجیں دنیا میں دیتا ہے. یہ ابتدا تھی یہ اس منڈی کی جس میں بعد میں واگنر گروپ بھی آیا، اور جو کہ روس کی فوجوں کو سپلیمنٹ کرنے لگا. یہاں یوکرین میں بھی کیا اس نے واگنر.
اور اس کا بلکہ ایک جھگڑا بھی ہو گیا تھا پوٹن کے ساتھ، آخر میں وہ مر گیا یا مار دیا گیا، اللہ جانے کیا۔ پھر اب یہ جو ایرک پرنس ہیں، یہ وہی حضرت ہیں جو کہ 2000 2018 میں، 2018-19 میں انہوں نے ایک پلان بنا کے دیا تھا۔ اس دنوں میں امریکنز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ افغانستان سے جائیں یا وہاں کیا کریں۔ انہوں نے ایک پلان دیا تھا کہ دیکھیے اس کو پرائیویٹائز کر دیجیے آپ، اس جنگ کو، یعنی سرکار یہاں سے جائے اور ہم لوگ جیسے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاؤں جمائے تھے ہندوستان میں، ویسے ہی ہم اس کو چلائیں گے۔ اور ایک بالکل برطانیہ کا جو ماڈل تھا کہ ہم اپنے آپ کو وائس رائے کہیں گے اور وائس رائے جو ہے وہ اس کو چلائے گا، اور اتنا اس کا بجٹ ہوگا، آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ اور یہ صاحب یعنی بلیو اٹ اور ناٹ، یہ اسکیم اتنی ابسرڈ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اسکیم تھی 100 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ۔ ان دنوں میں اسٹیو بینن جو تھے وہ وائٹ ہاؤس میں ان کے تابع تھے ٹرمپ صاحب کے۔ انہوں نے یہ دستاویز اسٹیو بینن کو دی اور بینن نے اوپر تک پہنچا دی۔ ان دنوں میں جنرل میٹس جو کہ ڈیفنس سیکرٹری تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، نے کہا کہ بھائی یہ فوجی لوگ ہیں، وہ اصول والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں چلے گا، وہ رد کر دیا گیا۔ ورنہ یہ وہی حضرت ہیں، تو ان کے یہ خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں۔ اور جناب انہوں نے 3 چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے، جیسے کہ قاسم سلیمانی نے جو جس طرح سے ریزسٹنس بنائے تھے، اس کے اپوزٹ حماس میں اور غازہ میں انہوں نے 2-3 چھوٹے چھوٹے دستے بھی بنائے جو کہ اسرائیل کا کام کریں۔ تو گویا یہ ایک پاور ہاؤس ہے ابو ظہبی میں، جس سے کہ ابو ظہبی بہت آسانی سے نکل نہ پائے گا۔ اسی لیے باقی سب جی سی سی ممالک خاموش ہیں، لیکن یو اے ای میں ایک تڑپ ہے کہ بھائی ایک تو سونا بھی آ رہا ہے، بزنس بھی آ رہی ہے، ہم ادھر ریڈ سی پہ بھی ہماری آنکھ تھی، جب ہم سدن یمن میں ہم کنٹرول کر رہے تھے۔ یہ ہمارے ہاتھ سے جانا نہ چاہیے۔ وہ پاور پلے میں آ گئے ہیں، یہ ہے۔ نقوی صاحب آپ سے بات کرنے میں واقعاً ایک کے بعد ایک باب کھلتے چلے جاتے ہیں، اور واقعاً پولیٹیکل ہسٹری اور جیو پولیٹکس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن وقت کی چونکہ محدودیت ہے، اس کا ہمیں آپ سے اور بھی کئی چیزیں معلوم کرنی ہے۔ آپ نے جو شروع والے حصے میں ایک بات کہی، سائیکولوجیکل موومنٹ ہے، ہار کو قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہ ایران سے ہار کو قبول کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی روس سے ہار کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہار کو قبول نہ کرنے والی سائیکولوجیکل موومنٹ ہے، اگر یہ اسی طرح سے رہتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت مہنگا سودا ہوگا؟ اکانومیز بھی تو چلانی بس ہے، فوج پہ بھی تو وہی خرچہ ہوتا ہے۔ وہ خرچہ کب وہی تک برداشت کرے گا یہ سپر پاور، جسے سپر پاور جی۔ سمجھا جاتا ہے؟ یہ کب تک چلائے گا اس طرح سے؟ وہ سپر پاور کے ہاں اقتصادی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے، وہ سپر پاور کے ہاں میگا سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ ملک ہے جہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کھل کے باہر سامنے، ان کے ایلیمنٹس کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے، آپ اسرائیل کی جنگ ایران پہ جو کر رہے ہیں اس پہ ہمارا کوئی ہاتھ نہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ سینئر یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کھل کے۔ تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ بہت بڑا۔ یہ ایران کی سب سے بڑی جیت ہے کہ اس نے ایک وہ شگاف ڈال دی ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں۔ ابھی پرسوں میں سن رہا تھا گیڈین لیوی جو بہت ہی سمجھدار ایڈیٹر ہیں ہیرڈز نیوز پیپر کے، یہودی نیوز پیپر جو کہ جروسلم میں ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ
ایک ایک جو یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلا کوئی امریکی پریزیڈنٹ کوئی بھی جو بھی آئے وہ اب اسپیشل ریلیشن شپ اسرائیل سے رکھنے سے گریز کرے گا، بچے گا، نہ رکھ پائے گا۔ تو اسرائیل بغیر امریکن سپورٹ کے کیا چیز ہے، یہ جو کام کر دیا ایران نے، اور بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب تمغہ جو ایران کو مل رہا ہے وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ملا، اس میں کچھ ان کے خلیشیں ہیں۔ اب وجہ یہی ہے کہ صاحب اس میں خاص انہوں نے یعنی ایران نے پیلسٹینین کی کوئی بات نہیں کر رہا، ہرموز پہ آ گئے بات کو۔ ارے بھائی سارا کھیل پیلسٹینینز کے لیے۔ جس دن امریکنز کا رشتہ اسرائیل سے کٹا اور کٹ رہا ہے، اس دن اتنا کمزور ہو گیا اسرائیل کہ پھر فلسطینی اسٹیٹ بننے میں کوئی بیچ میں بادھا نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام ایران نے کر دیا ہے آلریڈی، جو کہ ہورائزن پہ ہے، افق پہ ہے، جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ جی، ایران کی جیت کے نتیجے میں فلسطین ضرور بنے گا، آپ کی بات یہ ایک نتیجے کے طور پہ کہی جا سکتی ہے۔ ایک چیز جو ابھی آپ نے ہارٹس کے ایڈیٹر کے انٹرویو کی بات کہی کہ آنے والا کوئی پریزیڈنٹ اسرائیل کے ساتھ یہ اسپیشل ریلیشن شپ نہیں رکھ سکے گا، یہ تو اسرائیل سے ایک بڑی بات ہے۔ لیکن اب سے کچھ مہینے پہلے اسکاٹ ریٹل نے بھی یہ بات کہی تھی، جو جی، امریکہ جی، کے، انہوں نے بھی یہ کہا جی، تھا کہ یہ ٹرمپ کی حکومت آخری حکومت ہے جو اسرائیل کے لیے کچھ کام کر رہی ہے، آنے والا پریزیڈنٹ نہیں کر سکے گا۔ یعنی بالکل صحیح۔ دونوں طرف کے بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی وہ ریلیشن شپ باقی نہیں رہے گی، اور ٹرمپ کا گرنے کا سلسلہ اس نومبر میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ابھی جی، کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں جو جی، 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 مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں۔ اب ایران سے ایک بات اور آ رہی ہے صاحب، اب میں ذرا کنیکٹ کر جی، رہا ہوں۔ جی، 2 دن پہلے محمد مرانڈی نے یہ بات کہی کہ میری کسی بڑے آدمی سے، ذمہ دار آدمی سے ابھی بات ہوئی ہے، وہ اکثر لبنان کے ٹیلی ویژن چینل المیادین سے بات کر رہے ہیں آج کل، اور وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے ایران کے اسپوکس پرسن کے طور پر ابھر کر کے سامنے آئے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میری ابھی بات ہوئی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کا ارادہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن تک یہ جنگ ہمیں جاری رکھنی ہے۔ تو یہ نتیجہ تو سیدھا سیدھا وہی آ رہا ہے جو آپ کہتے رہے ہیں بالکل شروع سے نقوی صاحب آپ کہتے رہے ہیں کہ جب امریکہ کو اسرائیل کی ضرورت نہیں رہے گی تو اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا اور حالات بدلیں گے۔ اب برٹن میں بھی حالات ایسے بدل گئے، امریکہ میں پبلک اوپینین یہ ہے، تو اب تو وہ وقت شاید نزدیک ہے۔ کیا لگتا ہے یعنی لاجسٹیکل طور پر اسرائیل کب تک باقی رہے گا، اور یہ دنیا میں جو حالات بدلتے جا رہے ہیں کیسے آنے والے 1-2 سالوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ یاد رکھیے کہ وہ شخص جس کا نام کی یحییٰ سنور تھا اور اس کے ساتھی جنہوں نے 7 تاریخ کو غضب تو کیا، یعنی میں کوئی بھی اس بات کی تعریف نہ کرے گا کہ 1200 لوگوں کو جو مار دیا جائے، لیکن جب ریزسٹنس ہوتی ہے تو اس میں اس قسم کے سانحے ہوتے ہیں، اور انہوں نے 1200 اور 251 ہاسٹیجز اور 1200 یہودی جو کہ مارے گئے، اور ان کے بارے میں تمام افسانے بھی بنے، اس کو ماری گولی۔ تو یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس سے وہ جنگ جیت جائیں گے، یہ صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک اسرائیلی حکومت کی طبیعت میں یہ ہے بدلہ، اور وہ بدلہ لے گی، اور وہ بدلہ اس نے لیا، اور وہ بدلہ اس نے لیا جینوسائیڈ کر کے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک گھن، ایک اس کی انپاپولیرٹی اتنی بڑی ہے اب
کہ برطانیہ میں، یورپ میں ایک ایک ملک جہاں پہ سرکاری طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا، وہ اتفاق سے بدقسمتی سے میرا ملک ہے. یعنی یہاں سرکاری طور سے کچھ نہیں کہا گیا ہے ابھی تک. افسوس ہے اس بات کا، لیکن کہا جائے گا کیونکہ ریالٹی جو ہے اس سے آخر میں گراس کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے کہ اب انہوں نے صرف اسی لیے کیا تھا کہ یہ ریٹیلیشن ہو. ریٹیلیشن سے ساری دنیا میں جو ایک نیگیٹو انرجی آئی اسرائیل کے خلاف، وہ لوکل پالیٹکس کو ڈٹرمن کر رہی ہے. برطانیہ میں کیا، امریکہ میں کرے گی، ابھی تک کر چکی ہے اور آگے کرے گی. ارے بتائیے کہ نیو یارک سٹی میں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نیو یارک شہر میں میئر بڑی چیز ہوتا ہے بھائی. اور وہاں پہ ایک مسلمان زہران ممدانی جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے، اور سارے یعنی دنیا میں سب سے بڑی جوئش پاپولیشن نیو یارک میں ہے، اور ان کے نوجوان طبقے نے زہران ممدانی کی مدد کی. اچھا، برطانیہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی ایک پولونسکی نام کا لڑکا نکلا ہے جو کہ ہے یہودی، اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہولوکاسٹ وغیرہ سے بھی نکل چکے ہیں. اس نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے سٹارمر صاحب کے، وہ ایک بہت بڑی آواز بن کے اٹھا ہے. تو یہ ہے، یعنی اس لیے معلوم یہ ہوا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو ہوا اس کا نتیجہ یہ سب ہے. اور اسی کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے ایران سے، اور اس میں گھٹنے ٹکا دیے جاتے ہیں. تو یہ بات اور آگے بڑھتی ہے. یہ لنکیجز یاد رکھی جائیں. جی 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 جی، یہ لنکیجز یاد رکھیں. نقوی صاحب، میں ہلکا سا آپ کی بات جو آپ نے 1200 لوگوں کو آپ یاد دلاتے ہیں، دیکھیے اس کے امیجیٹ بعد کئی ایسی رپورٹیں آئیں جس میں اسے کیا مونرو ڈاکٹرین کہتے ہیں، کیا آپ نے نام جی بتایا تھا غالباً، اس میں ان کے اسرائیلی اپیچی ہیلی کاپٹرز نے اپنے لوگوں کو ہی مارا، اور تب یہ جی 1200 کی تعداد ہوئی. اور وہ ایسی انویسٹیگیشن بھی لوگ آ چکی کہ یہ بچوں کو مارنے کا اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی، اور یہ 1200 لوگوں کے فگر یہ بہت زیادہ بڑھا کر کے خود اسرائیلیوں نے مارا ہے اپنے لوگوں کو. ایسی چیزیں بھی سامنے آ گئیں. لیکن ظاہر ہے جو ویسٹرن میڈیا سے جو چیزیں پہلے جھٹکے میں کہہ دی جاتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور ویسٹرن میڈیا کا یہی کمال ہے. میں ایک بار کسی بہت بڑے میڈیا ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں پہلی خبر کو ہی ایسا ٹویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ نیریٹو بن جائے، اور اس نیریٹو کا اثر بہت ہی ایمانداری سے چیزوں کو دیکھنے والوں پر بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 1200 کی تعداد ہمیں اس طرح سے بتانی چاہیے جس طرح سے بعد میں بھی بہت سے فیکٹس آئے. اچھا، اب آنے والے دنوں میں کیا کچھ، دیکھیے کچھ لوگ تو اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ سب 2028 تک اسرائیل ختم ہو جائے گا. آیت اللہ خامنائی کہتے تھے 2015 میں کہا تھا 25 سال اسرائیل نہیں دیکھے گا. پھر اس کے بعد میں وہاں یہ اینٹی جوڈیشل ریفارمز جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس جنگ سے پہلے بہت بڑی تعداد میں، اس وقت آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ جو بات ہم نے اب سے پہلے کہی تھی اب ان کو اور زیادہ جلدی ہے، یہ جلدی چلے جائیں گے. تو اب جو بے چینی وہاں پر ہے، ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اسرائیل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، لیکن کس حالت میں نہیں، جیے گا؟ اس حالت میں جیے گا جیسے اور ممالک ہیں. ہاں. یعنی وہ جو ایکسٹرا قوت تھی اس کی کہ جدھر چاہے ادھر مار دے ادھر مار دے، یہ جو ایک پرپیچول کنٹینیوس نان سٹاپ وار والا جو اس کا پاسچر تھا، یہ اب نہیں چلے گا. دیکھیے ایک چیز اور ہوئی ہے، فارن منسٹر اراکچی ایران کے ابھی بیجنگ گئے تھے، اور وہاں وہ وانگی سے ان کی ملاقات ہوئی. اور وانگی کیوں ملاقات ہوئی صاحب؟ اس لیے کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب اس سے وستار سے ڈیٹیل میں وانگی کو بتائیں. وانگی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور بہت ہی یعنی چائنیز نے بہت ہی پریسائز ٹرم میں کہ یہ جنگ ختم ہو جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے، اور یہ اسٹریٹ آف ہورموز کو کھل جانا چاہیے. یہ دو چیزیں انہوں نے کہیں.
اور یہی دو چیزیں آپ کے ویورز تیار رہیں، 14 اور 15 اسی مہینے کی ڈیٹس میں ٹرمپ صاحب چین جا رہے ہیں. بہت مارکے کی ملاقات ہونے والی ہے سی جن پنگ سے ٹرمپ صاحب کی، اور اس میں جو تمام دنیا کی باتیں طے ہوں گی وہ ان میں سے ایک ظاہر ہے یہ بھی ہوگی. تو آپ کو وہاں سے جو اشارے ملیں گے جو اس کے ایران کی جنگ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں اور یوکرین کے بارے میں، وہ دیکھنے کے قابل ہوں گے. وہ اشارے ہوں گے کہ واقعی میں یہ دنیا، کیونکہ وہ سنجیدہ لوگ ہیں. یہاں واشنگٹن میں جو اس وقت پاور ایلیٹ ہے وہ آج کچھ کہتی ہے کل کچھ. جتنا ان کی کریڈٹ گری ہے اس قسم کے چھچوری ڈپلومسی سے، اس کا اندازہ ابھی امریکہ ہے. وہاں پہ بہت سمجھدار لوگ ہیں جو کہ بہت دکھی ہیں امریکہ میں کہ یہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ کھیل سر کھلواڑ بنا. نقوی صاحب وقت بہت کم رہ گیا، لیکن بہت ہی کروشل بات آپ کہہ رہے ہیں آخری نتیجے کے طور پر کہ 14-15 تاریخ میں جو ملاقات ہونے والی ہے ٹرمپ اور شی جن پنگ کی، اس سے بہت بڑے اشارے ملیں گے. لیکن اب تک کے ٹرمپ کے پاسٹ کو اگر دیکھا جائے، ریسنٹ پاسٹ کو، ان پر بھروسہ کون کرے گا؟ ان کے بیان پر چین کی طرف سے تو جو بھی بیان آئے گا اس پہ بھروسہ کر لیں گے لوگ، لیکن ٹرمپ آج بیجنگ میں بیان کچھ دیں گے اور کل واشنگٹن پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے راستے میں یروشلم بھی رک جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پر کوئی بھروسہ کرے گا؟ دیکھیے، چین سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ جھوٹ بول نہ پائیں گے. یہ جھوٹ نہ بول پائیں گے. یہ بہت بڑی بھول ہوگی اگر یہ کریں. وہ سیریس لوگ ہیں اور ان کو بھی سنجیدگی سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ نومبر کی الیکشن تک، نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اس میں کہیں یہ پریزیڈنسی ان کی امپلوڈ نہ کر جائے، اس کا خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو بھی سنبھالنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، سارے حالات کو ہموار کرنا. یہ ٹیلنٹ ان کے اندر ہے کہ نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنے بزنس میں اب کئی دفعے نقصان بھی اٹھائے ہیں اور فائدہ بہت کیا ہے اپنا. ان کو ڈیلز فوراً کر لیتے ہیں. بالکل جی بالکل. تو بہرحال نقوی صاحب بھی یہ ظاہر ہے شاید دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو، وائٹ ہاؤس میں کوئی نہ ہو، جو ٹرمپ کی مسلسل کوئی کنسسٹنسی رہے گی اس پر کوئی بھروسہ کرتا ہو. تو ایسی حالت میں جب وائٹ ہاؤس کا آکوپینٹ ایسا آدمی ہو جس پر کوئی بھروسہ نہ کرتا ہو، ایسی حالت میں دنیا کس طرف جائے گی؟ بہت افسوسناک جی آنے والا وقت بتائے گا. جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. نقوی صاحب آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آج کے درشکوں کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.